बेहतर जिंदगी के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, पैगाम कुरान में एक बार फिर मैं आप तमाम लोगों का खैर मकदम करता हूँ। आज मैं आपके सामने सूरह यूनुस की उन आयतों का खुलासा लेकर हाजिर हुआ हूँ जो पिछले एपिसोड में बयान नहीं की जा सकी थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमा कान अन्नासु इल्ला उम्मतन वाहिदतन फख्तलफू। लोग एक उम्मत थे, फख्तलफू, फिर उन्होंने इख्तिलाफ किया। लोग एक उम्मत थे का मतलब क्या है? हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, काना बैन नूहिन व आदम अशरत कुरून कुल्लुहुम अला शरीअतिन मिनल हक़। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत का दरमियानी अरसा अशरत कुरून 10 सदियां थीं। कर्न कहते हैं 100 साल को। अशरत कुरून यानी 10 सदियां थीं। कुल्लुहुम अला शरीअतिन मिनल हक़, और उस दौरान बसने वाले सारे इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की बरहक शरीयत पर कायम थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के इस कौल की तायीद एक मरफू रिवायत से भी होती है। अबू उमामा बाहिली रजी अल्लाह तआला अन्हु से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह की बात कही थी। मालूम ये हुआ कि ये 10 कुरून के दरमियान इंसानों के मिजाज में शिर्क दाखिल नहीं हुआ था। जब लोगों ने अपने आबा व अजदाद के स्टेच्यू बनाए इस मकसद से कि उनकी नेकियां याद रखेंगे, तो शयातीन इनके बाद पैदा होने वाले इनकी नई नस्ल के जहन में ये ख्याल डाला कि तुम्हारे आबा व अजदाद ने ये स्टेच्यू इसलिए बनाए थे ताकि वो उनके सामने अपनी मिन्नत और समाजत रख सकें। चुनाचे बाद में आने वाले लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर उन मूर्तियों की परस्तिश शुरू कर दी। इस वजह से अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मबऊस किया। लेकिन उनसे पहले के 10 कुरून शिर्क की आलाइश और गंदगी से पाक थीं। उसी का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ किया है और इख्तिलाफी मसाइल के बारे में फरमाया कि तेरा परवरदिगार उनके दरमियान क़यामत के दिन फैसला कर देगा जिन चीज़ों को लेकर ये इख्तिलाफ कर रहे हैं। अगली आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी और नेमतों का तज़किरा किया और दुनिया की हिकारत की मिसाल देते हुए फरमाया, इन्नमा मसलुल हयाति दुनिया कमाइन अंज़लनाहु मिनस समाइ फख्तलत बिही नबातुल अर्द मिम्मा याकुलुन नासु वल अनआम हत्ता इज़ा अख़ज़तिल अर्दु ज़ुख़रुफ़हा वज़य्यनत वज़न्न अहलुहा अन्नहुम क़ादिरून अलैहा अताहा अमरुना लैलन औ नहारन फजअलनाहा हसीदन कअल्लम तग़न बिल अम्स। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, दुनियावी जिंदगी की मिसाल ऐसी है जैसे कि हमने आसमान से पानी को नाजिल किया और जब वो पानी जमीन से मिलजुल गया तो जमीन में हर तरह के पौधे उग गए, यहाँ तक कि जब जमीन की शादाबी और रौनक शबाब को पहुंची तो रात के किसी पहर में या दिन के किसी उजाले में हमारा अजाब आ गया और फिर हमने उस तैयार और लहलहाती खेती को कटी हुई खेती की तरह बना दिया। ये दुनियावी जिंदगी की मिसाल है। मिसाल कुछ इस तरह से है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नुत्फे के जरिए इंसान को पैदा किया। इंसान जब पैदा हुआ तो वो बच्चा था, मुख्तलिफ मरहलों से गुजर कर वो नौजवान हुआ। फिर किसे खबर थी कि किस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से मलकुल मौत मौत का परवाना लेकर हाजिर हो जाए, मौत का पैगाम लेकर हाजिर हो जाए। बेटा जब घर पहुंचा तो मालूम हुआ कि अब्बा इस दुनिया से रुखसत हो गए। बाप जब घर पहुंचा तो मालूम हुआ कि बेटे का एक्सीडेंट हो गया। किसको क्या खबर थी कि कब मौत आएगी? जैसे हमने खेती पर अपना अजाब नाजिल किया तो वो कटी हुई खेती की तरह हो गई और जमीन ऐसी हो गई कि कल तक कअल्लम तग़न बिल अम्स, जैसे कल तक यहाँ पर किसी तरह की कोई खेती होती ही नहीं थी। बिल्कुल इसी तरह से इंसान का नामो निशान दुनिया से मिट गया। ये दुनियावी जिंदगी की हैसियत और मिसाल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स अपनी उंगली समुंदर में दाखिल करे तो उंगली की नोक पर जितना पानी हो वो दुनियावी जिंदगी की हैसियत है।
اور اتاہ سمندر کی گہرائی اور اس کے پانی کی مثال آخرت کی زندگی کی ہے، یعنی آخرت کی ابدی زندگی کے سامنے دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اگلی آیتوں میں دار السلام کے بارے میں فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ دار السلام کی طرف بلاتا ہے اور وہی جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت عطا کرتا ہے۔ تم دنیا کی زندگی میں محو اور مگن ہو، اللہ تمہیں دار السلام کی طرف بلا رہا ہے۔ یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت نقل کی ہے وہ قابل ذکر ہے۔ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی رأیت فی المنام کأن جبرائیل عند رأسی ومیکائیل عند رجلی یقول احدهما لصاحبه اضرب له مثلا فقال اسمع سمعت اذنک وعقل عقل قلبک۔ میں نیند کی حالت میں تھا کہ میں نے دیکھا میرے سرہانے جبرائیل امین بیٹھے ہیں اور میرے پیروں کے پاس میکائیل بیٹھے ہیں۔ ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا اس کو مثال بیان کرو، چنانچہ دوسرے نے کہا سن تیرے کان سن رہے ہیں، سمجھ تیرا دل سمجھ رہا ہے۔ مثلک ومثل امتک کمثل ملک اتخذ دارا وبنا فیہا بیتا ثم جعل فیہا مأدبتا ثم بعث رسولا یدعو الناس الى طعامہ، کہ ایک بادشاہ ہے، اس نے ایک بڑا محل بنایا اور محل میں اس نے ایک کمرہ بنایا اور کمرے میں اس نے دسترخوان بچھوایا اور ایک قاصد کو لوگوں کے پاس بھیجا کہ وہ لوگوں کو کھانے کی طرف بلائے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر فرشتے نے کہا فَمِنْهُمْ مَنْ أَجَابَ الرَّسُولُ وَمِنْهُمْ مَنْ تَرَكَ، کچھ لوگوں نے قاصد کی بات مان لی اور دعوت پر چلے آئے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے انکار کر دیا۔ وَاللَّهُ الْمَلِكُ، تو مثال یہ اس لیے دی جا رہی ہے کہ وہ بادشاہ در حقیقت میں اللہ ہے، وَالدَّارُ الْإِسْلام، اور وہ محل جو اس نے بنایا ہے وہ دین اسلام ہے، وَالْبَيْتُ الْجَنَّةُ، اور محل کے اندر جو گھر اور کمرہ اس نے بنایا ہے وہ جنت ہے، وَأَنْتَ يَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی قاصد اور رسول ہیں۔ فَمَنْ أَجَابَكَ دَخَلَ الْإِسْلام وَمَنْ دَخَلَ الْإِسْلَامَ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ أَكَلَ مِنْهَا، تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی دعوت کو قبول کرے گویا وہ محل میں داخل ہو گیا، اور جو محل کے مکان میں داخل ہو گیا گویا وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جو جنت میں داخل ہوا گویا وہ اللہ رب العالمین کی عطا کردہ جنت کی نعمتوں سے مستفید ہوا۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے جو دار السلام کہا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مثال کے ذریعے اس کا مطلب بتایا گیا۔ اللہ دار السلام کی طرف بلاتا ہے، اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے، وہ اسی وقت ممکن ہے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور رسالت کو قبول کیا جائے اور شریعت کے مطابق عمل کیا جائے۔ ناظرین کرام، چونکہ اب وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، وقفے کے بعد بہت جلد ایک بار پھر میں آپ کے روبرو حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ذرے کی پہچان بنا دے یا رب، مفلس کو بھی سلطان بنا دے یا رب، دنیا کو بنا میری نشان جنت، ہر شخص کو انسان بنا دے یا رب۔ خدا چاہے بچانا تو ندی میں راستہ کر دے، اگر وہ مارنا چاہے تو ایک مچھر بہت ہے۔ بھر گئے ہیں نمازیوں سے حرم، پھر بھی بندوں سے رب خفا کیوں ہے؟ گرم ہے قتل و خون کا جو بازار، میرے مولا یہ ہو رہا کیوں ہے؟ رنگ و نور، ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے، صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، میں رضا اللہ عبد الکریم مدنی آپ سے مخاطب ہوں۔ ہندوستان میں اس وقت تمام مذاہب کے اپنے اپنے چینل چل رہے ہیں، ایک نہیں انیک، لیکن دین اسلام کی تعلیم، تبلیغ اور بات پھیلانے والا چینل، اور وہ بھی بلا کاسٹ، فری، سوائے i+ کے کوئی دوسرا چینل نہیں ہے۔ یہ چینل اسلام کی سیدھی سچی بات بغیر
لگاؤ لپیٹ کے آپ تک پہنچاتا ہے۔ ایسے پروگرام جو آپ سارے گھر کے لوگ بیٹھ کر ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ زمانہ جیسے ترقی کر رہا ہے اسی اعتبار سے ہمیں آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح سے ان چینلوں سے جو مخرب اخلاق ہیں، جو ہمارے بچوں کو بگاڑتے ہیں، ان کے اخلاق، ان کی تہذیب چھینتے ہیں، کیسے دور رکھیں، اور دین کی بات اپنے بچوں تک، نوخیز نسل تک، نوجوانوں تک، یہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان تک کیسے پہنچائیں۔ یہ چینل یہ کام کرتا ہے بہتر انداز میں، اچھے انداز میں، اچھے معتبر علماء کے ذریعے۔ آپ تمام حضرات کو اس بات کا ضرور احساس ہوگا، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، کسی چینل کا چلانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اس چینل کے ذمہ داروں نے اپنے سر لے رکھی ہے۔ میں ابتدا سے اس چینل کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، آپ تمام حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ حضرات بھی اس کے سلسلے میں سوچیں اور اس کے تعاون کے سلسلے میں بھی سوچیں اور دیگر لوگوں تک اس کے پیغام کو پہنچائیں، لوگوں سے کہیں کہ اس کو دیکھیں۔ اگر آپ ٹی وی دیکھتے ہیں تو آئی پلس دیکھیے، آئی پلس دیکھیے جو آپ کی دینی ضرورتیں، دنیاوی ضرورتیں ساری پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ کی دلچسپی قائم رہی تو مزید اس میں دلچسپ، بہتر، اچھے اور سماجی ضرورتوں کے پروگرام شامل کیے جائیں گے۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اس کے پیغام کو عام کرنے کے لیے آگے بڑھ کر آئیے، اس کا دامے درمے سخنے قلم ہر طرح سے تعاون کریں تاکہ یہ پیغام گھر گھر پہنچے اور در در پہنچے۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذمہ داروں کو ہمت اور حوصلہ دے کہ وہ حوصلہ شکن حالات میں بھی مضبوطی کے ساتھ، ہمت اور حوصلے کے ساتھ کھڑے رہیں اور اس پیغام کو دور دور تک پھیلانے کی کوشش کریں۔ پروردگار ہماری کوششوں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ آئی پلس ٹی وی کے سپورٹر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9588888826 پر۔ کم علمی دھکیلتی ہے گمراہی کے دلدل میں۔ جو لوگ سود کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں اور اس کے کاروبار میں کسی بھی طرح سے شریک ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ شک و شبہات کے جنگل میں سارے لوگ ایک تھے، پھر کیا ہوا؟ شیطانوں نے اتنی بنیادیں پیش کی کہ ہر ایک آدمی الگ ہوتا چلا گیا، کیونکہ جہالت ایک بیماری ہے۔ ذات باری تعالیٰ کا انکار کرنے والا اس بنیاد پر کہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا، وہ احمق کہلائے گا، عقل مند نہیں ہے وہ۔ مگر اسلام میں بیداری ہے۔ شیطان کبھی بھی کوئی بھی راستہ دکھاتا ہے، ہمیں پہچاننے کے لیے ایک راستہ موجود ہے کتاب و سنت میں۔ پوچھو تو صحیح شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے، زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی، ہر جمعہ رات 8 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سورہ یونس سے متعلق بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العالمین نے اپنی ربوبیت کے دلائل پیش کیے اور قرآن کریم کے بارے میں فرمایا وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ قرآن جیسا کہ کفار و مشرکین کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گڑھ لیا گیا ہے، بات ایسی نہیں ہے۔ یہ قرآن گڑھی گئی کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ مایا ناز تفصیلی کتاب ہے جس میں گزشتہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کی گئی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ ہے۔ ام یقولون افترا، باوجود اس حقیقت کے وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو اپنی جانب سے گڑھ لیا۔ اللہ کا چیلنج ہے،
قل فأتوا بسورة مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کہ ان سے کہیے کہ اگر یہ قرآن بقول ان کے گڑی ہوئی کتاب ہے تو اس قرآن کریم کی طرح پورا قرآن نہ صحیح ایک چیپٹر ایک سورہ اس قرآن کے جیسی بنا کر بتا دیں۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اس کی مدد کے اور اعانت کے لیے اللہ کے علاوہ جن کی بھی خدمات لینا چاہیں انہیں بلا لیں، اور اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو قرآن جیسا ایک چیپٹر بنا کر بتائیں۔ یہ چیلنج اللہ رب العالمین نے قرآن میں کئی جگہ کیا۔ سورہ ہود میں اللہ رب العالمین نے بعشر سور فرمایا، 10 صورتیں نہیں پیش کر سکتے تو ایک سورہ قرآن کریم جیسی پیش کر کے بتا دیں۔ اہل عرب جو زبان کے اور لغت کے ماہر تھے وہ بھی قرآن کریم جیسی صورتیں بنانے سے عاجز رہ گئے۔ قرآن ایک معجز کتاب ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 88 میں اللہ رب العالمین نے یہ چیلنج محض انسانوں ہی کو نہیں بلکہ جنوں کو شامل کر کے کیا ہے۔ فرمان ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعْتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہہ دیجئے کہ سارے جن اور انسان ایک جگہ جمع ہو جائیں، اپنی شکتیاں اور اپنی طاقت اور پاور لگا دیں، پھر بھی اگر وہ یہ کوشش کریں کہ قرآن جیسی کوئی کتاب بنا سکیں تو وہ ہرگز نہیں بنا سکتے، خواہ وہ ایک دوسرے کی مل کر آپس میں مدد کیوں نہ کر لیں۔ معلوم یہ ہوا صرف انسان ہی نہیں، انسانوں کے ساتھ اگر جنوں کی بھی مدد شامل حال رہی تو قرآن جیسی کوئی کتاب وہ کبھی بھی بنا کر پیش نہیں کر سکتے۔ جب یہ سب مل کر بنا نہیں سکتے تو پھر ان کا یہ الزام کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا ہے، یہ سراسر الزام ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ صحیحین کی مشہور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من نبی من الانبیاء الا وقد اعطی من الآیات وانما كان الذي اوتیته وحیا اوحى الله الی فارجو ان اکون اکثرهم تابعا یوم القیامہ۔ کوئی نبی اس دنیا میں ایسا نہیں گزرا کہ اللہ رب العالمین نے زمانے کے اعتبار سے اسے معجزات نہ دیے ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا چرچا تھا، اللہ نے ان حالات کے اعتبار سے ید بیضا اور عصائے موسیٰ عطا کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا دورہ تھا، چنانچہ اس زمانے کے اعتبار سے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ سارے معجزات عطا کیے کہ بڑے بڑے اطباء دنگ رہ گئے، فلاسفی دنگ رہ گئے۔ مجھے قرآن کریم کا معجزہ دیا گیا ہے، ایک ایسی کتاب سارے اہل لغات اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہیں، چونکہ جس علاقے اور زمانے میں مجھے مبعوث کیا گیا وہ علاقہ اور زمانہ فصاحت و بلاغت میں اپنی مثال آپ تھا۔ اللہ رب العالمین نے مجھے قرآن جیسی معجز کتاب عطا کی کہ اہل عرب اہل زباں ہونے کے باوجود دنگ رہ گئے۔ چنانچہ قرآن کریم کی اس عظمت کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے متبعین کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی، قرآن کریم کے اعجاز کی وجہ سے۔ یہاں پر یہ بات صاف ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگانا کہ یہ قرآن آپ نے گڑھ لیا ہے سراسر الزام ہے۔ اگلی آیتوں میں میدان محشر کی ہولناکی کا تذکرہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں گرمی کی وہ شدت ہوگی کہ جہنمی جہنم میں جانے کی تمنا کریں گے۔ میدان محشر کے بارے میں صرف یہ کہہ دینا کافی ہے کہ یوم الحشر یہ اپنے آپ میں ایک دھمکی اور تہدید ہے۔ یوم الحشر کو ہم نے سنجیدگی سے نہیں سوچا۔ حشر کہتے ہیں سارے لوگوں کا ایک میدان میں جمع ہو جانا، ایک ایسا میدان جس میں ہمارے اساتذہ، ہمارے شاگرد، ہمارے اقربا، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے بیٹے پوتے پڑپوتے، ہمارے پڑوسی، ہمارے ہم عصر اور وہ تمام لوگ جو ہمارے زمانے کے نہیں ہیں، آدم سے لے کر قیامت تک سارے انبیاء و رسل اور ساری قومیں جس میدان میں جمع ہوں، اور اس میدان میں جب گناہوں کو اوپن کیا جائے، غلطیوں کو ظاہر کیا جائے، تو اپنے آپ میں وہ میدان محشر ایک شرمندگی کا باعث ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی جگہ میدان محشر کی ہولناکی کی طرف اشارہ کیا ہے، چنانچہ یہاں پر بھی میدان محشر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ محشر کو یوم الحشر کے علاوہ یوم الجمع، یوم التغابن، جمع ہونے کا دن،
ہار جیت کا دن بھی کہا گیا ہے، جو قرآن کریم میں کئی جگہ مختلف انداز سے اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے انسانی اعمال کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، آپ کسی بھی حالت میں ہوں، قرآن کی تلاوت کریں یا تم جو بھی عمل کرو، جب تم اپنے اعمال میں مشغول رہو تو ہمارے فرشتے حاضر ہیں، ہمارے فرشتے وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ، ہم تم پر حاضر ہیں کا مطلب یہ ہے تم ہماری نگہداشت اور نگرانی میں ہو، ہماری نگاہ سے کوئی بھی عمل اوجھل نہیں ہے۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین نے سورہ قاف میں فرمایا ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، بندے کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر نگہبان فرشتے مقرر ہیں جو اس کی ساری باتوں کو خیر ہو یا شر نوٹ کر لیتے ہیں۔ اسی بات کو سورہ انعام آیت نمبر 59 میں اللہ رب العالمین نے دوسرے انداز سے بیان کیا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَأْبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ ایک پتا درخت سے نہیں گرتا مگر اللہ اسے جانتا ہے۔ ایک دانہ سمندر کی کسی گہرائی میں، بحر و بر کی کسی تاریکی میں ہو، وہ دانہ چاہے سوکھا ہو یا گیلا، اللہ رب العالمین نے جو نوشت تقدیر لکھا ہے اس سے اوجھل نہیں ہے، اللہ رب العالمین انہیں جانتا ہے۔ جس اللہ کے علم کا یہ عالم ہے اس اللہ سے کوئی بات چھپائی نہیں جا سکتی۔ اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا الا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، سنو، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جن پر کسی طرح کا خوف اور کسی طرح کا حزن و ملال نہیں ہے، نہ دنیا میں کسی لومۃ لائم کا خوف رکھتے ہیں اور نہ آخرت میں انہیں کسی طرح کا کوئی رنج ہے۔ لیکن اللہ کے ولی کون ہیں؟ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے سچے ولی وہ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیزگاری اختیار کی۔ معلوم یہ ہوا یہاں پر اللہ رب العالمین نے ولایت کی دو بنیادی شرطوں کا بیان کیا ہے۔ کسی شخص کے ولی ہونے کے لیے سب سے پہلی اور اولین ضرورت ہے کہ وہ مومن ہو، اور مومن ہونے پر بھی ولایت کی کوئی گارنٹی اور ضمانت نہیں ہے۔ مومن ہونے کے بعد وہ متقی ہو۔ مومن اور متقی اگر کوئی مزدور آدمی ہے تو بھی اللہ رب العالمین کا وہ ولی ہے، اللہ اس کی دعائیں ضرور قبول کرے گا۔ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ ولی ہونے کے لیے ایمان اور تقوی شرط ہے، لیکن ولایت کے لیے کرامت ضروری نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں پر کرامات کا ظہور فرماتا ہے، اسی پر علماء سلف کا اتفاق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اصحاب کہف کے بارے میں آپ پڑھیں گے، اللہ فرماتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، وہ 309 سال تک غار میں رہے، یہ ان کے ساتھ جو بھی معجزہ ہوا یہ اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے تھا۔ حضرت زکریا مریم علیہ السلام کے حجرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ بے موسم کے پھل ہیں، پوچھا یہ کہاں سے آیا تو کہنے لگی ہوا من عند اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، وہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب رزق دینے پر قادر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کے ہاتھوں پر کرامات کا ظہور فرماتا ہے، لیکن کسی شخص کے ولایت کے لیے کرامت ہی شرط نہیں ہے بلکہ ایمان اور تقوی بنیادی شرط ہے۔ ہر وہ شخص جو ایمان سے خالی ہو، تقوی سے خالی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈگر سے ہٹا ہوا ہو، وہ کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اتقاکم للہ واخشاکم لہ، سنو، پوری امت میں سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اور اللہ کی خشیت مجھے حاصل ہے۔ ولیوں کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہٰذا نبی کے طریقے سے ہٹ کر کوئی بھی صحیح معنوں میں ولی نہیں ہو سکتا۔ ابو علی جوزجانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کن طالبا للاستقامہ لا طالبا للکرامہ، کہ تم استقامت چاہو، کرامت اور خوارق عادت امور کا مطالبہ مت کرو۔ لہذا معلوم ہوا ولایت کے لیے ایمان اور تقوی بنیادی شرط ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا وقت یہیں پر ختم ہوا۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کی، دین کی صحیح فہم عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور و فتن سے ہماری
اور معاشرے کی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ سورہ یونس ہی کی آیتوں کے ساتھ اگلے ایپیسوڈ میں ایک بار پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا حامل القرآن قد خصك الرحمن